आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आज मैं आपको मीर तकी मीर की आप बीती का दूसरा हिस्सा सुना रहा हूँ। सुनिए। इस हिस्से में उन्वान है एहसानुल्लाह के मलफूजात। फरमाया, ए यार अजीज़ दिल, अगर गमगीन है तो मुबारक है, गम अगर दिल गुदास है तो अच्छा है। दरवेश दिल महजू तलाश करते हैं ना कि शाइस्ता तरब, जाने दर्दमंद चाहते हैं ना कि दर्द मतलब। रूए नियाज उसकी तरफ रखो जो बेनियाज है, सब काम उसे सौंप दो जो कारसाज है। गोशा नशीन हो जाओ और तवक्कुल करो, अपने अंदर खो जाओ और गौर व तामुल करो। अगर जान में न्याज पैदा हो जाए तो अनका है, दिल अगर गुदास हो जाए तो कीमिया है। ए यार अजीज़, वो यख्ता पैरहन माशूक जिस रंग में चाहता है नमूदार हो जाता है। कभी फूल है कभी रंग, कहीं लाल है कहीं संग। कुछ लोग फूल से जी खुश कर लेते हैं, बाज़ रंग से इश्क करते हैं। एक जमात लाल को मोतबर जानती है तो दूसरी पत्थर को खुदा मानती है। खबरदार कि ये गौर करने का मुकाम है, ऐसी आँख होनी चाहिए जो मासवा की तरफ ना उठे, और वो दिल दरकार है जो अपनी जगह से न टले। दुश्मन और दोस्त सब उसी के हैं, ये दिलों पर उसी का तसर्रुफ़ है। हिदायत और गुमराही दोनों उसी के मज़हर हैं। मस्त और होशियार सब उसी को ढूंढते हैं। महराब उसके अबरू से पैदा होती है, महराब उसके अबरू से पैदा हुई है। मैखाना उसकी आँख से हवेदा हुआ है। ज़ुहदाने मुनाजाती इबादत और एतात करते हैं, रिंदाने खराबाती जाम लुढ़ाते हैं। महराब में सर झुकाना चाहिए और खराबात में रिंदाना वज़ा से आना चाहिए, यानी हर मौके की रियायत और मर्तबे का लिहाज ज़रूरी है। यहाँ तक बात पहुँची थी कि शहर के सूबेदार का मुसाहिब आया और उसकी दरख्वास्त पेश की कि नुसरत यार खान कदम बोसी के लिए हाजिर हो रहे। दरवेश ने फरमाया, खुश रहे। हरचंद वो फ़कीरों से मुलाकात का मुंह नहीं रखता, लेकिन अब मुझे उससे शर्म आती है। कई बार नाकाम लौट चुका है, इस बार भी वापस हो गया तो खुदा जाने फिर मुलाकात हो या ना हो। जब सूबेदार दरवाजे पर आया, हाथी से उतरा और दौड़ कर शर्फ़ पाबोसी हासिल किया और 5 अशरफियाँ नज़र की। एहसानुल्लाह ने फरमाया, खूब आए और अच्छा लाए। सूबेदार ने अर्ज़ किया, मेरी खुशबख्ती है कि आपकी खिदमत में हाज़िरी का शर्फ पाया और ज़ियारत से फ़ैज़-ए-याब हुआ, दिल की मुराद पूरी हो गई। दरवेश की जानिब से इल्तफ़ात देखा तो ये भी दरख्वास्त की कि कभी कभी मुचरूज़ सियाह को एक निगाह करम से नवाजते रहा कीजिए। एहसानुल्लाह ने फरमाया, दिल कवी रखो, तुम खुदाए इज़्ज़ो जल की तरफ से नवाजे गए हो। यहाँ सुरखरू हो तो अगलब है कि क़यामत में भी नवाजे जाओ। अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करो, मोहताजों की मदद करो, बेमरवत और संगदिल न बनो, बेकसों को जलील न करो, खुदा से डरो, गुरूर न करो, गरीबों की हाजत रवाई में हीले हवाले न करो, दरमानदा लोगों से हरगिज़ मुँह न मोड़ना, ऐसा न हो कि क़यामत के दिन जलील किए जाओ। अच्छा अब जाओ, क्योंकि ये यार अजीज़ मीर अमानुल्लाह बहुत नाजुक मिजाज और बेदिमाग हैं, मैं उनकी पासदारी के लिए मजबूर हूँ। सूबेदार ने नहायत इत्तेक़ाद से अपना माथा ज़मीन से लगाया, फ़कीर के आस्ताने को बोसा दिया और चला गया। इसी दौरान गवैये का एक लड़का, घुंघराले बाल, किताबी चेहरा, औदी रंग, कानों में सोने के छल्ले पहने उस तरफ से गुजरा। फ़कीर की नज़र उस पर पड़ी, बेख्तियार हो गए। मेरे चचा से फरमाया, उसको बुलाकर यहाँ बिठाओ। वो लड़का आकर बैठ गया और भैरवी गाना शुरू किया। दरवेश को वजद आ गया, बहुत महसूस हुए। उससे फरमाया, आए अजीज़, आज रात फ़कीर के साथ बसर करो और जो चीज़ें तुम्हें याद हों बतौर खुद सुनाओ। लड़के ने कहा, बसर व चश्म, ये तो मेरे लिए सादत और मुझ पर एहसान है। शाम हो चली थी, हमें रुखसत करके दरवाज़ा बंद कर लिया और याद इलाही में बैठ गए। फिर सुना गया कि फ़कीर ने इशा की नमाज़ पढ़ने का इरादा किया और अशरफियों को तकिए के नीचे रख दिया।
اس سیاہ دل گویے نے بھانپ لیا، تھوڑی دیر بعد بازار گیا اور وہاں سے دودھ کے پیالے میں زہر ملا کر لایا، بڑے اصرار اور مبالغے سے درویش کو پینے کے لیے دیا۔ دودھ کا پینا تھا کہ درویش کی حالت دگرگوں ہو گئی، انہوں نے ہاتھ پاؤں پھینکنے شروع کیے، یعنی وہ زہر اپنا کام کر گیا، وہ کمبخت ناہنجار اشرفیاں اٹھا کر چلتا بنا۔ آدھی رات کو درویش کی آہ نے ہمسایوں کی نیند اڑا دی، گھبرا کر دوڑے تو درویش کو جاں بلب پایا۔ لوگوں نے اس عیار لڑکے کو بہت ڈھونڈا، مگر وہ رات کی تاریکی میں ایسا چھپ گیا کہ کہیں نظر نہ آیا۔ صبح ہوئی تو درویش نے جہاں آفری کو جان سپرد کی۔ شہر کے سرکردہ لوگ انتہائی رنج و ملال کے ساتھ ان کے جنازے میں شریک ہوئے اور ان کی وصیت کے مطابق فقیر کے تکیے میں دفن کر دیا۔ اب تک وہ جگہ زیارت گاہ خلائق ہے۔ اگلا عنوان ہے با یزید۔ میرے چچا کو درویشوں کی صحبت میں جانے اور ان جگر فگاروں سے ملاقات کرنے کا بڑا شوق تھا۔ ایک دن کسی سے سنا کہ کوئی فقیر با یزید نام کے سرائے گیلانی کے حجرے میں آ کر ٹھہرے ہیں۔ جب پتہ لگا تو اشتیاق بڑھا اور سب طرف سے دل اچاٹ ہو گیا۔ مجھے چھوڑ کر بھاگم بھاگ ان کی خدمت میں گئے۔ دیکھا ایک جوان ہے، بلند و بالا، نہایت مستغنی، گویا فرشتہ اس دنیا میں آ گیا ہے۔ نہیں جانے آدم سے زیادہ عزیز، پتھر کا تکیہ، خاک کا بچھونا، ہر وقت ہلاک ہونے پر آمادہ، شکستہ دل، کشادہ روح، سوختہ جان، دل دادا، خاک افتادہ، متوکل اور مقصود دلی سے بہرامند۔ اگر کوئی خوش چشم بھی ان کے سامنے جاتا تو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتے، کسی سے ملاقات نہ کرتے، بے کسی سے بسر کر رہے تھے، اکثر اوقات آنکھیں بند رکھتے۔ دل کسی وقت خدا کی یاد سے غافل نہیں تھا، روٹی کو رغبت سے نہ دیکھتے، پانی بھی بمشکل حلق سے اتارتے، سخت کوش اور باریک بھی تھے، قلندرانہ وضع کا لباس زیب تن تھا۔ چچا سے پوچھا کیا نام ہے اور کہاں رہتے ہو؟ درد مند اور عاشق پیشہ معلوم ہوتے ہو۔ چچا نے کہا اسی شہر رہتا ہوں، میر امان اللہ میرا نام ہے۔ فرمایا بیٹھ جاؤ، تمہارے ساتھ وقت اچھا کٹے گا۔ یہ پہلی ملاقات ہی جلدی ختم ہو گئی۔ فقیر کو زیادہ زحمت دینا مناسب نہ سمجھا۔ چچا نے میرے والد کی خدمت میں آ کر ان کا سارا احوال بیان کیا۔ والد نے کہا کہ ہم مشرف درویش کہاں میسر آتے ہیں، انہیں دیکھنے کے لیے اکثر جایا کرو۔ پھر ایک دن عصر کی نماز کے بعد ان سے ملاقات کرنے گئے، اس بار مجھے بھی ساتھ لے گئے۔ درویش نے بڑی عنایت و شفقت سے استقبال کیا اور اپنے سامنے بٹھایا۔ میں تو کم سن تھا، چچا سے مخاطب ہوئے اور میرے بارے میں دریافت کیا۔ چچا نے بتایا یہ علی متقی کا فرزند ہے۔ فرمانے لگے اوہ پھر تم سے کیا پوچھنا، اس بچے کے والد تو بڑے دانائے اسرار بزرگ ہیں، وہ آسمان درویشی کے خورشید، مشہور جہاں بلکہ جان درویشی ہیں، ایسا دریا ہے جس کی تہ سے قیمتی موتی نکلتے ہیں۔ ہم فقیر تو بے مایا ہیں، ہم سے کیا بن پڑتا ہے۔ میاں لڑکے میری طرف سے سلام نیاز کے بعد کہنا کہ یہ شوق بے پایاں کی کوتاہی نہیں جو اب تک حاضر نہ ہو سکا، بلکہ شکستہ پائی اب وقت کی نایاوری ہے جو چاہتا ہے کہ میں اس خرابے سے قدم باہر نہ نکالوں۔ آپ بڑے بزرگ ہیں، میں آپ کی نسبت چھوٹا ہوں، مجھے ایسے بے سر و پا کے لیے کسی خاص وقت میں دعا فرمائیے۔ انہی باتوں میں رات ہو گئی، ہم نے اجازت چاہی۔ فرمایا خدا حافظ۔ وہاں سے آ کر ہم نے والد صاحب کی خدمت میں درویش کا سلام اور پیام پہنچایا۔ فرمایا ان کی عنایت ہے، اب اپنے چچا کے ساتھ جاؤ تو میرا سلام بھی ضرور کہہ دینا۔ ایک دن میرے والد نے کہا اے برادر عزیز، دماغ ختم ہو رہا ہے، یعنی روز بروز ضعیف ہوتا جاتا ہے۔ اگر اسے قرآن شریف کے حفظ کرنے میں لگایا جائے تو کیسا ہے؟ چچا نے کہا بہت اچھی بات، آپ کے خیال میں آئیے۔
چنانچہ 1.5 سال کی مدت میں قرآن حفظ کر لیا۔ ایک دن دونوں بیٹھے قرآن شریف کا دورہ کر رہے تھے کہ اسد اللہ نامی ایک درویش نیلا لباس پہنے اور نمدی ٹوپی اوڑھے وارد ہوا۔ جب والد کے سامنے آئے تو انہوں نے فرمایا، اے کبو جامع کے سیرابہ، تم نے اتنا دور دراز سفر کیوں اختیار کیا اور اسے ویران راستے کے شدائد اپنے اوپر کیوں گوارا کیے؟ وہ عزیز سامنے آ کر قدموں پر جھک گیا۔ والد نے اس کا سر چھاتی سے لگایا اور اپنے پاس جگہ دی۔ میرے چچا اس گرم جوشی پر حیران ہوئے اور پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں؟ والد نے کہا، میرے پرانے دوست ہیں۔ چچا اور بھی حیرت زدہ ہوئے اور کہا، اتنی گہری دوستی کے لیے تو ملاقات کی کثرت شرط ہے، مگر میں نے ان بزرگ کو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ والد نے فرمایا، میں اور یہ ایک ہی پیر کے مرید ہیں۔ یہ 2 سال میں ایک بار پیر کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ایک دن میں نے پیر و مرشد کی خدمت میں سوال کیا، کیا ہو جو موت کے آثار پہلے سے مجھ پر ظاہر ہو جائے تاکہ میں آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جاؤں اور دوسری باتوں میں دل نہ لگاؤں۔ ارشاد ہوا، جب تم کبوتر جامع کے اس تاجر کو دیکھو تو جان لینا کہ اگلے سال تک زندہ نہ رہو گے، لہذا یقین کر لو کہ اب میری عمر بہت تھوڑی رہ گئی ہے۔ چچا یہ الفاظ سن کر بہت رنجیدہ ہوئے اور کہنے لگے، انشاءاللہ میں یہ واقعہ نہ دیکھوں گا، یعنی اس منحوس دن تک دنیا میں ہی نہ رہوں گا اور یہ صدمہ نہ اٹھاؤں گا۔ جب تازہ والد درویش سے بات چیت شروع ہوئی تو اس نے بیان کیا کہ کچھ دنوں سے میری دکان نہیں چل رہی تھی، مال کا کوئی گاہک ہی نہ تھا۔ رات کو مال تیار کرتا، صبح کو ڈال دیتا تھا، جو کچھ جمع پونجی تھی سب گھاٹے میں چلی گئی۔ ناچار مایوس ہو گیا۔ ایک دن اسی رنج میں زمین پر لیٹا تھا کہ نیند کا جھونکا آیا اور سو گیا۔ دیکھا کہ پیر و مرشد میرے سرہانے کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے اسد اللہ، ہر چند سفر میں بڑی دشواریاں ہیں اور راستہ بھی لمبا ہے، لیکن ایک بار علی متقی سے تمہارا ملاقات کرنا ضروری ہے۔ میرے ان کے درمیان ایک اشارہ ہے، جیسے تم پہنچو گے وہ سمجھ جائیں گے۔ تمہیں چاہیے کہ فوراً روانہ ہو جاؤ اور کساؤ بازاری کا غم نہ کرو۔ جب وہاں سے واپس آؤ گے تمہارا مال ایسا ہاتھوں ہاتھ بکے گا کہ تبرک ہو جائے گا۔ میں نے بیدار ہو کر دکان شاگرد کے سپرد کی اور زیادہ راہ کے لیے آدھی سوکھی روٹی لے کر چل پڑا۔ تھوڑی سی مدت میں ایک دنیا سے دوسری میں پہنچ گیا، یعنی کبوتر جامع سے آگرے آیا اور اپنے دل اشتیاق کے مطابق تمہیں دیکھ لیا۔ اب میری واپسی تمہارے اختیار میں ہے، جب اجازت دو گے واپس چلا جاؤں گا۔ میرے والد مسکرائے اور کہا، اے اسد اللہ، ایسے کیوں ہوا کہ گھوڑے پر سوار ہو؟ تمہارا مال خراب تو نہیں ہوگا جو اتنی بےتابی دکھا رہے ہو؟ تم ایسے کٹھن سفر سے آئے ہو اور اتنی زحمت گوارا کی ہے۔ اگر ہم فقیروں کے اتنے مشتاق نہیں ہو تو اپنے آرامی کے لیے کچھ دن رہو، جلدی کیا ہے، واپسی بھی ہو جائے گی۔ ایک ملازم کو حکم دیا کہ ان کا بستر چچا کے حجرے میں بچھا دے اور خوب خدمت کرے۔ والد ایک لمحے کے لیے ان سے جدا نہ ہوتے اور دل جوئی اور مزاح گوئی میں انہیں لگائے رکھتے۔ القصہ، 1 ہفتے کے بعد وہ درویش اسد اللہ رخصت ہوئے۔ چچا کی وفات۔ عید کی صبح میرے چچا نئے کپڑے پہن کر نماز کے لیے گئے۔ جب واپس آئے تو ان کے سینے میں درد ہونے لگا اور ایسی شدت سے کہ چہرے کا رنگ اڑ گیا اور دل کا سکون جاتا رہا۔ میرے والد کو بلایا اور کہنے لگے، میرے سینے میں نہایت شدید درد ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انجام بخیر نہیں، ایسی تکلیف ہے کہ دم گھٹا جا رہا ہے، غالباً اب جان ناتواں میں اتنی تاب نہیں۔ میری ابا بدن سے نوچ لو، جس سے وحشت ہوتی ہے، میری ٹوپی اتار پھینکو، یہ سر پر بوجھ بنی جا رہی ہے، جان میری ناتواں ہے اور یہ بیماری شدید۔ شام تک درد اور بھی بڑھ گیا اور ان کی آہ کا شور بلند ہوا۔ وہ سراپا دل درد مند بن گئے، ضبط کرتے تو غنچے کی طرح سمٹ جاتے اور درد سے آہ و فریاد کرتے تو پھول کی مانند پریشان نظر آتے۔ جب گھڑی پر رات گزری تو ناطاقتی سے حد بڑھ گئی۔
جب گھڑی پر رات گزری تو ناطاقتی حد سے بڑھ گئی۔ پھر وہ مرشد سے کہنے لگے، آخر دل نے سختی اٹھائی اور آنکھیں شدت غم سے پتھرا گئیں۔ آپ خود اس مے خانے کے دانائے راز ہیں، اگر میری عمر کے پیمانے میں بھی کچھ زندگی رہ گئی ہو تو وہ کسی اور کو دے دیجئے، کیونکہ شدت درد میں تلچھٹ پینے کے لیے بڑا کلیجہ چاہیے۔ میں موت کی تلخی کو اس جان شیریں کے مقابلے میں 100 درجے گوارا تر سمجھتا ہوں۔ توجہ فرمائیے کہ اس مشکل سے نجات پاؤں، رحم کیجیے تاکہ آرام مل جائے۔ رات گئے وہ اپنی کلا شب مجھ پہ مجھے عنایت فرمائی اور غلبہ ناتوانی سے آنکھیں بند کر لی، اور جب رات آخر ہوئی یعنی سفیدہ سحر نمودار ہوا تو ان کی المناک روح لبوں پر آ چکی تھی۔ ادھر مؤذن نے اللہ اکبر کہا، ادھر یہ شب زندہ باد، اور بیمار سو گیا۔ یعنی دل پر ہاتھ رکھا اور جان آفری کے سپرد کی۔ میرے والد نے امامہ زمین پر پھینک دیا اور گریباں چاک کر لیا۔ اس جاگ کا صدمے سے چھاتی پیٹنے لگے۔ ان کے مریدوں نے سروں پر خاک اور جگر پر داغ لیے۔ اسی رنجوری کے عالم میں میت کی رسمیں ادا کی اور دردمند کا جنازہ تیار کیا۔ جب لوگ نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوئے تو بہت سے نڈھال ہو کر فرش پر گر گئے، اور میرے والد نے کہا، اے ناواقف آداب آشنائی، دیر میں معلوم ہوا کہ تو بے وفا ہے۔ ایسا رخصت ہوا کہ میرا سینہ پھونک دیا۔ دوست ایسے تو نہیں جایا کرتے، اور غمخوار ایسے بے مروت تو نہیں ہوا کرتے۔ بزرگوں نے جنازے کو کندھا دیا، یعنی پوری عزت سے اٹھایا۔ پیر و مرشد کی آہیں مردے کے علم کی طرح جنازے کے آگے آگے چل رہی تھیں۔ ان کے معتقد 8 آنسو ہوتے ہوئے میت کو شہر سے باہر لے گئے، وہاں باغ کے گوشے میں سپرد خاک کی، پھول برسائے اور فاتحہ پڑھی۔ نہایت صدمہ اٹھایا اور سوائے صبر کے کوئی چارہ نہ پایا۔ تیجے کے دن جب شہر کے لوگ فاتحہ خوانی کے لیے آئے تو میرے والد نے کہا، جس کا ایسا عزیز مر گیا ہو اسے اگر عزیز مردہ کہیں تو بجا ہے۔ آج سے مجھے عزیز مردہ کہا جائے۔ چنانچہ وہ شہر میں اسی لقب سے مشہور ہو گئے۔ دن میں 100 بار روتے تھے اور مردوں کے حال میں جیتے تھے۔ میں جو مرحوم چچا کا گودوں پالا تھا اور اپنی ساری ضرورتوں کو ان سے کہتا تھا، ان کے ساتھ سوتا اور کھاتا تھا، اب دن بھر انہیں یاد کرتا اور رات بھر آنسو بہاتا۔ والد ہر طرح میری دل جوئی کرتے اور کبھی مجھے آزردہ نہ ہونے دیتے۔ کبھی کہتے کہ بیٹے میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، مگر اس غم سے بھولا جاتا ہوں کہ میں بھی برسر راہ ہوں۔ کبھی فرماتے کہ میرے چاند اب تم گود کے بچے تو نہیں ہو، خدا کا شکر ہے 10 سال کے ہو گئے ہو، کیوں جیو پڑھاتے ہو؟ آخر درویش زادے ہو، دل مضبوط رکھو، اپنے تئیں خدا کو سونپ دو، حشاش بشاش رہو اور مجھے اپنا ناز بردار جانو۔ میری جان، کیا تم دودھ پیتے بچے ہو جو ہر وقت روتے رہتے ہو؟ اپنا غم کیوں کرتے ہو؟ تمہارا وارث تو خدا ہے۔ جانے والے کبھی نہیں آتے، گزرنے والے منہ نہیں دکھاتے۔ بیٹے یہاں چل چلاؤ لگ رہا ہے، جسے بھی دیکھتے ہیں وہ آمادہ سفر ہے۔ یہ مت سمجھو کہ دنیا تمہارے رہنے کی جگہ ہے۔ احمد بیگ۔ ایک دن رنج کے عالم میں چچا کی موت کا حلوہ تقسیم کر رہے تھے کہ ایک شکری رنگ خوشوزا نوجوان جس کا نام احمد بیگ تھا آیا اور ولایتی انگور کے کچھ دانے ہاتھ میں رکھ کر نظر گزارنے اور کہا کہ ابھی ولایت سے آ رہا ہوں، حج کے لیے جانے کا ارادہ ہے، اس شہر میں آیا تو آپ کی درویشی کا آوازہ سنا، مشتاق دیدار ہو کر خدمت سامی میں حاضر ہوا ہوں۔ والد نے فرمایا، پہلے خود کو پاؤ پھر کعبے جاؤ۔ کعبہ فقیروں کے دلہائے سوختہ کا نام ہے اور مقصود ان جگر ریشوں کی قربت ہے۔ اگر فقیروں کے دل کو متوجہ کر لو تو وہ بغیر سعی و کوشش کے کعبہ مراد دکھا دیتے ہیں۔ تم جو کچھ کہتے ہو حرم کے محرم بھی وہی کہتے ہیں، جسے تم ڈھونڈتے ہو خود کعبہ بھی اسی کو ڈھونڈ رہا ہے۔
دلوں کا طواف کرو، یہی کعبے کا طواف ہے۔ اپنے ہی جویا بنو، اچھا مقصد یہی ہے۔ غیر کا کوئی وجود نہیں اور کوئی شے مشہود موجود نہیں۔ مجھے تمہاری جوانی پر رحم آتا ہے کہ رنج اٹھاؤ گے مگر مقصود پھر بھی نہ پاؤ گے۔ درویشوں کی بات پوری توجہ سے سنو، کچھ دن ٹھہرو اور یہاں سے نہ جاؤ۔ اس جوان نے جب درویش کو ملتفت پایا تو حکم سے سرتابی نہ کی، یعنی ٹھہر گیا اور سخت ریاضت پر مشغول ہوگا۔ ذہن سلیم رکھتا تھا، احتساب کیا اور 7 مہینے میں مرتبہ کمال تک پہنچ گیا۔ اتفاقاً پیر و مرشد کے پاس کہیں سے کچھ روپیہ آیا۔ انہوں نے جوان سے فرمایا کہ اسے خرچ کرو اور حجاز کے سفر پر جاؤ۔ صبح کی نماز کے بعد اسے زیر پیش دستار اور سجادہ محرابی عنایت کیا اور رخصت کر دیا۔ والد کی وفات۔ ایک دن دھوپ چڑھے والد امیر امان اللہ کے بھانجے محمد باعث کی عیادت کے لیے، جو ایک عالم فاضل اور متصوف کامل تھے، محلہ عالم گنج گئے، جو آگرے کا مشہور محلہ ہے۔ شام ہونے لگی تو وہاں سے گھر کی جانب واپس ہوئے۔ مغرب اور عشاء کی نماز اپنی مسجد میں ادا کی۔ جب سونے کے لیے بستر پر گئے اور میں حاضر ہوا تو فرمایا، بیٹے آج سورج کی حرارت میرے مزاج پر اثر انداز ہوئی ہے، سر میں درد ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے بخار چڑھے گا۔ رات کا کھانا نہیں کھایا اور سو گئے۔ صبح کو بیدار ہوئے تو بہت تیز بخار چڑھا ہوا تھا۔ حکیم ابو الفتح جو ان کے پرانے معالج تھے آئے اور ٹھنڈائی پلائی مگر کچھ افاقہ نہ ہوا، اور درویش کو بخار ٹھہر گیا، یعنی روز شام کو چڑھتا اور ساری رات رہتا۔ بخار توڑنے کی انگنت ترکیبیں کر دیکھی لیکن کسی سے یہ عقدہ حل نہ ہوا۔ 1 مہینے بعد تشخیص ہوئی کہ بخار نے قلب کو لپیٹ لیا ہے اور ہڈیوں میں بیٹھ گیا ہے، یعنی یہ درویش نحیف جو مٹھی پر ہڈیوں سے زیادہ نہیں دق میں مبتلا ہے۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگے، بیٹے میری جان صرف نیاز ہے اور جسم گھلا جاتا ہے، غذا سے مطلق رغبت نہیں، کھاتا ہوں تو گرانی کرتی ہے۔ طبیب جو دوا صبح دیتا ہے وہ میرے میں اگلی صبح تک ویسے ہی دھری رہتی ہے۔ چاہتا ہوں کہ اب موت آنے تک غذا چھوڑ دوں، بازار سے نرگس کے 4-5 دستے لے آؤ تاکہ بشرط زندگی انہیں کبھی کبھی سونگھ لیا کروں۔ میں ارشاد کے موجب لایا اور ان کے سامنے رکھ دیے۔ جب آنکھ کھولتے دستے ہاتھ میں لے کر سونگھتے اور فرماتے، خدا کا شکر ہے سحر ہو گیا۔ جب انہوں نے غذا ترک کر دی تو ہم بے کسوں کو اپنی زندگی سے بالکل ہی مایوس کر دیا۔ ہاتھ پاؤں کی طاقت جواب دے گئی، ذوف حد سے بڑھ گیا، بات بہت کم کرتے اور نماز بھی اشاروں سے پڑھتے۔ 21 رجب کو حسب معمول حکیم ٹھنڈائی کا پیالہ لایا تو درویش نے ناک منہ چڑھائی اور دوا پینے سے انکار کر دیا۔ پیالہ زمین پر پٹک کر بولے، اے کمبخت، دوا کا تاثیر کرنا تو مجھے اول دن سے معلوم تھا مگر تیرا لحاظ کر کے پی لیتا تھا۔ افسوس تو نے اتنی سی بات نہ سمجھی، جا اب مجھے میرے حال پر چھوڑ دے۔ نہ قباحت فہمی، وہ مرض ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ حافظ محمد حسن۔ میرے خیال سے تیسرا حصہ کل پڑھیں گے۔ تو یہ تھا میر تقی میر کی آپ بیتی کا دوسرا حصہ۔